हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे टॉपिक की, दैट वाज डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मैं आपको बता रहा था, जिसमें हमने इसकी डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस को भी किया था, और इसमें आपके साथ डिस्कशन हुई थी इसकी कुछ नेचर स्कोप के बारे में, ये आपके साथ कुछ डिस्कशन कर ली थी हमने। अब जो है इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं इसी टॉपिक को कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है क्या बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है वो जो आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है इसको ज़रा गौर से देख लीजिए कि द साइंस और आर्ट ऑफ कंबाइनिंग एंड एम्प्लॉइंग द मीन्स ऑफ वॉर इन प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग लार्ज मिलिट्री मूवमेंट्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है कि स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो है बेसिकली ये एक साइंस है, ठीक है, एक साइंस है, और जिसमें जो है ये आपको डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि आपकी जो मिलिट्री मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो मिलिट्री मूवमेंट्स और मिलिट्री कॉन्वॉइज जो होते हैं जब आपके मूव करते हैं, कि उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपने वॉर के लिए किस तरह अपने आप को रेडी करना है। ठीक है, आपने वॉर जाने से पहले किस तरीके से आपने किन किन मेथड्स को, किन किन जो है वो टेक्निक्स को या टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए आपने वॉर जो है उसको फाइट करनी है। फर्दर आप देखिए कि आपके पास ये क्या कहते हैं कि अ प्लान और मेथड और सीरीज ऑफ मैन्यूवर्स और स्ट्रेटजेम्स फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेसिफिक गोल और रिजल्ट। ठीक है, मीन्स कि ये एक ऐसा प्लान होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसमें जो है जो कि आपकी जो है वो इंटेलिजेंस पर बेस्ड होता है, जिसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, टैक्टिक्स होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने जो स्पेसिफिक गोल्स हैं या रिजल्ट जो हैं उनको फाइंड आउट करते हो या उनको गेन करते हो। ठीक है, फर्दर आप आगे आ जाएँ कि स्ट्रेटजी है क्या बेसिकली। इट इज़ ऑल अबाउट द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर। तो स्ट्रेटजी जो है वो क्या है कि आपके पास अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर है। ठीक है, जो भी वॉर के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने अटेन करना है, मीन्स के उसे गेन करना है, लेकिन उसके लिए आपको जो है सर्टन टेक्निक्स को या सर्टन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए उसको आपने जो है वो गेन करेंगे। ठीक है, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, तब आपके पास जाके आपको वो रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास अब आप देख लीजिए कि नेचर एंड स्कोप। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की या स्ट्रेटजी जो बेसिकली टर्म है, ये इसका जो नेचर है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मींस कि ये पॉजिटिव भी आपको इसका नेचर नज़र आएगी और नेगेटिव वे में भी इसकी नेचर नज़र आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वे में इस तरह आपको नेचर इसकी नज़र आएगी कि फॉर एग्जांपल कि एक आपके पास एक स्टेट है और वो एग्रेशन कर रहा है, मींस कि फॉर एग्जांपल इंडिया है। अब इंडिया अगर आप पे अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर अटैक कर देता है पाकिस्तान पे, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर बात है कि इंडिया अगर अटैक करेगा तो आपके पास जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है। मींस कि आप फिर अपनी स्ट्रेटजी प्लान करोगे और आप ये देखेंगे कि आपने इंडिया को इनकाउंटर कैसे करना है। ठीक है, अब आपने किस तरीके से इंडिया को आप हैंडल करेंगे, उसके अटैक को आप किस तरह डिटर करेंगे, उसको कंटेन किस तरह करेंगे, तो उसके लिए आप फिर स्ट्रेटेजी स्टडीज़ को, मीन स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे, प्लानिंग्स करोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव वे में आप यूज़ कर रहे हो उसको, क्योंकि आपके पास राइट है कि अगर आपको कोई इलीगल आप पर अटैक होगा तो आपके पास डिफेंस का आपके पास राइट है। लेकिन ऑन द अदर साइड हम ये भी देखते हैं कि इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है, मींस के पॉजिटिव वे में भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, राइट। और पॉजिटिव वे में आप देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर हिटलर की। एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मन जो है वो लीड कर रहा था जर्मनी को ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखिए कि जर्मन्स का जो रोल रहा अंडर द लीडरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर, तो उसने जिस तरीके से स्ट्रेटजी को यूज़ किया, राइट, और उसने कहा कि फॉर गेनिंग द इंटरेस्ट अगर आपको किलिंग्स भी करना पड़े उसके लिए उसने किलिंग्स भी की,
ٹھیک ہے. اس کے لیے اس نے جو ہے رولس کو وائلیٹ بھی کیا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ فائنلی جو فرسٹ ورلڈ وار تھا, جرمنی کی جو ٹیکنیکس تھیں, جو اسٹریٹجیز تھیں, اس کی وجہ سے پھر جرمنی کو نقصان اٹھانا پڑا. جس طرح ٹریٹی آف ورسائلز جو میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے جرمنی کی جو ہے وہ اس پہ ریسٹرکشنز لگا دی گئیں, اس پہ جو ہے وہ ان کی جو شپس ہیں, وار شپس ہیں, اس کو جو ہے ریسٹرکٹ کر دیا گیا, اس کی جو آرمی ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو سملر کیس جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں پتہ چلا. تو ہمیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈسٹرکٹیو نیچر ہے. مینس کہ ڈسٹرکٹیو ان اے سینس کہ آپ یہ جو میں نے آپ کو ابھی ڈسکشن کی کہ آپ کچھ ایسی اسٹریٹجیز لے آتے ہیں جس کے تھرو پر جو ہے وہ آپ اپنا تو بینیفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو دنیا ہے اس کا بینیفٹ آپ جو ہے سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ایک انلیگل چیز ہے, رائٹ. وہ آپ کے لیے تو اچھی ہوگی لیکن دنیا کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں, رائٹ. مینس کہ اس سے ڈسٹرکشن ہوتی ہے. اور جو کہ ہم نے دیکھا کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں عام ریس اسٹارٹ ہوئی, اور وہ پھر 1945 میں جو اتنا ہیوج ہیومن لاس ہوا ان دا شیپ آف اٹامک بامس. ٹھیک ہے. تو دنیا کا ایک جو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ تھا وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا تھا. ایک پولیٹیکل شفٹ آ گیا تھا دنیا میں, رائٹ, بیکاز آف دی نیوکلیئر وارفیئر. ٹھیک ہے. تو اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچر پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے, لیکن ڈسٹرکٹیو نیچر اس کو کہا جاتا ہے بیکاز اٹ ڈپینڈ آن دی ڈارک سائڈ آف ہیومن سائیکالوجی, رائٹ. ہیومن سائیکالوجی جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ڈارک سائڈ آف ہیومن سائیکالوجی, بیکاز انسان جو ہے, ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے جذباتی ہوتے ہیں, جو ایموشنل ہوتے ہیں, مینس کہ وہ جذبات میں آ کے کچھ ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کو بعد میں افسوس ہوتا ہے, رائٹ. کچھ انسان جو ہیں بڑے کول مائنڈیڈ ہوتے ہیں, اور یہ جو ان کے مائنڈ کا ایک ڈارک سائڈ ہوتی ہے وہ اس پر جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں, رائٹ. اس کو جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اس ہمیں اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دے دوں کہ ہم یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ غموں کے اوپر آپ حاوی ہو جائیں, نہ کہ غموں کو اپنے اوپر حاوی کریں. ٹھیک ہے. تو اٹس جسٹ لائک دیٹ. تو آپ نے اس ڈارک سائڈ اپنے جو مائنڈ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ کا اف یو ہیو کنٹرول اوور دس تو یو کین کنٹرول یور سیلف. اور اگر آپ پر اس پر کنٹرول نہیں ہوگا آپ کا, تو ڈیفینیٹلی یہی وہ چیز ہے جو آپ کو پھر ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. فردر آپ آگے آ جائیں تو اس کی جو نیچر ہے وہ ویریبل ہے, مینس چینجنگ نیچر ہے, رائٹ. ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آپ ڈیزائن کرتے ہو, ڈفرینٹ پلاننگ ڈیزائن کرتے ہو, تو مینس کہ اس میں کوئی جو ہے کوئی پرماننٹ یا کوئی آپ کے پاس کوئی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہے اور وہ ایک ہی اسٹریٹجی کو آپ فار ایور لے کر چل رہے ہو. نہیں, اسٹریٹجیز چینجز ود یور فارن پالیسی, اسٹریٹجیز آر in its changing mode because of your political decisions. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں جب کمبائن ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز کی جو نیچر ہے وہ ویریبل ہے. مینس کہ جو میتھمیٹکس میں ہم نے پڑھا تھا ویریبل اینڈ کانسٹنٹ کا, کہ ویریبل وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ چینج کرتی ہیں. تو اسی طرح ویریبل کو آپ جب سوشل سائنسز پہ اپلائی کرو, انفیکٹ اس سبجیکٹ پہ آپ اپلائی کر دو, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کی چینج ہوتی رہتی ہے ود ٹائم ٹو ٹائم. ٹھیک ہے. فردر آپ آگے آ جائیں تو آپ کے پاس ہے کہ نو کانسیپٹ آف مورالٹی ان ایتھکس. جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسی اسٹریٹجک بھی پلانز ہو جاتی ہیں کہ جس میں ہم مورالٹی اور ایتھکس کو بھول جاتے ہیں. جس طرح فرسٹ ورلڈ وار میں ہم نے دیکھا, سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھا, اٹامک بام جو ہے جب ایکسپلوڈ ہوا 1945 پہ جاپان, ہیروشیما, ناگاساکی, تو اس میں وی لاسٹ لاٹ آف ہیومنس. ٹھیک ہے. انوسینٹ ہیومنس, ان کا کیا قصور تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر مورالٹی اور ایتھکس جو ہے سم ٹائمز ایبسنٹ ہو جاتا ہے. دین اسٹریٹجی از آل اباؤٹ دی انسٹرومنٹ آف وار, پین, کلنگز, وائلنس, فیئر, فرسٹریشن. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے آپ ان کو جب ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹریٹجی میں یا پلاننگ میں سم ٹائمز آپ اس کو اس طریقے سے بھی کچھ ایسے ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کے پاس کانسیپٹ آف وار آ جاتا ہے, کانسیپٹ آف پین ہے, کلنگز ہیں, فرسٹریشن, وائلنس, رائٹ. اور یہ تمام چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا نیشنل آبجیکٹیو گین کرے, رائٹ. جس طرح ہٹلر نے اپنا نیشنل آبجیکٹیو گین کرنے کے لیے جو ہے ان تمام چیزوں کا سہارا لیا اور اس نے اپنا آبجیکٹیو تو گین کیا, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ ٹوٹلی جو ہے کچھ چیزیں اپوزٹ چلی گئی تھیں. ٹھیک ہے.
تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز یا اسٹریٹجی جو ہے اس کا جو اسکوپ اینڈ نیچر ہے وہ ویریبل ان فارمیٹ ہے, ٹھیک ہے, ویریبل فارمیٹ ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا بیسکلی نیچر ہے اور اسی بیس پر آپ اس کا پھر اسکوپ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسی کو انالیسس کرنے کے بعد آپ ایزیلی اس کا اسکوپ جو ہے یہ آپ لوگ اس کا ڈیولپ کر سکتے ہیں, جو کہ میں آپ سے پھر پوچھوں گا بعد میں. اب تھوڑا سا آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اسکوپ میں کوئی ایشو نہ ہو. تو اسکوپ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے. تو اسکوپ میں آپ کے ہمارے پاس اس وقت جو ایک انہوں نے کلو پرووائڈ کیا ہے کہ ارلی اسٹیج جو تھی وہ نیرو ویو تھا اسٹریٹجک اسٹڈیز کا, ٹھیک ہے, یا اسٹریٹجی کا نیرو ویو تھا. لیٹر آن یہ براڈر ویو ہو گیا. اب نیرو ویو اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو بھی اوپر ڈسکس کیا کہ نیرو ویو جس کو ہم کہتے ہیں کہ تنگ نظر ہونا, ٹھیک ہے, مینز اپنے فائدے کے لیے کام کرنا. تو جب اسٹریٹجی پلان کی جاتی تھی تو وہ صرف اپنا فائدہ ہوتا تھا. فار ایگزامپل آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیکھ لیں, رائٹ, جو 1600 میں یہ سب کانٹیننٹ میں لگائی گئی. تو اس وقت جو اسٹریٹجی پلان کی گئی بائی دا برٹشرز وہ یہ تھی کہ آپ جو بیسکلی را مٹیریل تھا فرام سب کانٹیننٹ اس کو آپ لے جاتے تھے انگلینڈ میں. وہاں پہ آپ کے پاس فیکٹریز ہوتی تھی, بڑے بڑے انڈسٹریز ہوتی تھی, اور وہاں پہ ان کو بنانے کے بعد جو صحیح چیز ہوتی تھی وہ وہیں پر اس کو یوز کر لیتے تھے, اور جو اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہینڈ آئٹمز ہوتے تھے وہی سب کانٹیننٹ میں بیچ دیتے تھے, ٹھیک ہے, ڈیورنگ دا ایرا آف کولونائزیشن. تو یہ مینس کہ یہ وہ تنگ نظری تھی, مینس کہ وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پھر وہ کالونائزیشن کا اینڈ ہوا. دیٹ واز ون آف دا کاز کہ جو وہاں پہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی کالونائزیشن میں, اس کے پیچھے جو ایک ویو تھا وہ یہی تھا کہ جو برٹشرز تھے وہ تنگ نظر تھے. ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ نیرو ویو پر بیس تھی. وہ براڈر ہو کے نہیں سوچتے تھے, وہ فیوچر کا نہیں سوچ رہے تھے, وہ صرف اپنے آپ کو کنسرن کر رہے تھے. لیکن آن دا ادر سائڈ ود دا پیسج آف ٹائم جب ڈیولپمنٹ ہوئی, انہانسمنٹ آئی ٹیکنالوجی میں, تو اس کا براڈر ویو ہو گیا. مینس کہ پھر اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے وہ صرف جو ہے وہ فورسز کی حد تک نہیں بلکہ آپ کا سوشل لائف میں بھی اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے وہ یوز ہونے لگ گئی. کہ آپ نے اپنی اب دیکھیے کہ فارن پالیسی جو ہے یا خارجہ پالیسی اس کو کس طرح یوز کرنا ہے فیوچر کے لیے. تو یہ بیسکلی بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اب فارن پالیسی کے ساتھ اسٹریٹجی کو کس طرح یوز کریں گے, کیونکہ براڈر وے میں جب آپ پڑھو گے اس کو تو آپ نے پھر نہ صرف اپنے آپ کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہے بلکہ آپ نے ایسی اسٹریٹجیز ڈیزائن کرتے ہیں ایک اسٹیٹ کہ تاکہ آپ کے جو نیبرز ہیں اس کو بھی مینس کہ اس کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ ویل بیلنسڈ رہیں, ٹھیک ہے. ایسی اسٹریٹجی ڈیزائن ہرگز نہیں کرنی, اور یہ آپ کو اسٹیٹ کا جو لا ہے وہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی کے لیے کوئی اگریسو اسٹریٹجی ڈیزائن کرو. جس طرح فار ایگزامپل انڈیا پاکستان کی ایگزامپل لے لیجئے, تو سم ٹائمز ہم نے دیکھا کہ بہت ہی ایسی اسٹریٹجیز کو پلان کیا گیا جو کہ اگریسو تھی نیچر میں, لیکن کیونکہ ان کے درمیان جو ہے ایشو ہے سب سے بڑا کشمیر ایشو, رائٹ, تو اس وجہ سے جو ہے کچھ انریسٹ رہا. ہم نے دیکھا کہ جو ہے ان کی پالیٹکس میں جو ہے وہ زگ زیگ آتا رہتا ہے, اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا پڑتا ہے, رائٹ. تو دونوں اسٹیٹس نے جو ہے یہ کہا کہ اب جو ہے ہمیں جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں, کیونکہ اس خطے کے لیے بڑا ضروری ہے, اس ریجن کے لیے بڑا ضروری ہے, تو ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ دونوں جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے آپس میں جو ہے وہ جو ہے سیز فائر بھی ہوا لائن آف کنٹرول پہ, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ ایک اچھی بات ہے, رائٹ, اور اس کو اس طرح کی اسٹریٹجیز کو لانا چاہیے, اور اس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے فارن پالیسی میں انکلوڈ کرنی چاہیے, کیونکہ فارن پالیسی آپ کا میسج جو ہے وہ فردر پھر آگے کنوے کرتا ہے. تو فردر آپ آگے آ جائیں تو آپ کے پاس ایک اسکالر ہیں جن کا نام ہے جان گرانٹ, اور یہ کیا کہتے ہیں کہ بیسکلی فارن پالیسی یہ جو اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے وہ کیا ہے. تو اسٹریٹجک اسٹڈیز از ناٹ جسٹ این آرٹ آف وار بٹ از کنسرنڈ ود اکنامکس, لا, پالیٹکس اینڈ سائیکالوجی. جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ابھی اوپر آپ سے ڈسکشن ہوئی کہ جیسے اس کے ہم نیرو ویو سے نکل کے براڈر ویو میں آئیں گے تو ہمیں
تب پتہ چلے گا کہ اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے وہ اس کا جو میننگ ہے وہ صرف اسٹریٹجک اسٹڈیز یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کو آپ نے صرف وار کی حد تک پڑھنا ہے، اس کو آپ نے ملٹری کی حد تک پڑھنا ہے، لیکن یہ سوشل سائنس میں بھی اب یوز ہونے لگی ہے. کیسی اسٹریٹجیز ڈیزائن کی جائے تاکہ آپ کی اکانومی مضبوط ہو، کس طرح کی اسٹریٹجیز لائے جائیں تاکہ آپ کا لا جو ہے اچھے طریقے سے ریگولیٹ کرے، کون سی اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کیا جائے تاکہ آپ کی جو پولیٹیکل افیئرز ہیں ان کو صحیح طریقے سے لے کر چلا جائے. ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے سائیکالوجی پہ. جس طرح کی آپ کے پاس لیڈرشپ ہوگی اسی طرح کے فیصلے آپ کے سامنے آئیں گے، رائٹ. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کی لیڈرشپ کتنی اسٹرانگ ہے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیڈرشپ جو ہے وہ کتنی ایکٹیو ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان ادر ورڈس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپوننٹس آف اسٹریٹجک اسٹڈیز یا اسٹریٹجی، رائٹ. تو ان تمام چیزوں کو ہم ان سبجیکٹس میں بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کہ یہ بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، بہت ہی سگنیفیکنس ہے اس کی، تاکہ آپ کو ایک ان اے گڈ وے آپ کا جو اسٹیٹ ہے وہ ترقی کر سکے. اچھا، فردر جب آپ آئیں گے تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اسکوپ ہم دیکھتے ہیں جو کہ پوسٹ کولڈ وار میں تھا اینڈ آنورڈس. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، پوسٹ اینڈ پری کانسیپٹ، کسی چیز سے پہلے اور کسی چیز کے بعد. اب ہم ذرا اسٹڈی کرتے ہیں ڈیورنگ دا کولڈ وار کیا کانسیپٹ تھا یا اسکوپ کیا تھا اسٹڈیز کا. جیو اکنامکس جو کہ ڈپینڈ کر رہا تھا پولیٹیکل سوشل ایکسپیکٹ سے، اور دی آرمز کنٹرول ڈس آرمامنٹ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں، جیو اکنامکس بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا، اور پھر اس کے سوشل پولیٹیکل امپیکٹس کیا تھے کولڈ وار میں. ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ کولڈ وار میں جو ہے کچھ جو اسٹریٹجک اسٹڈیز جو اس وقت یوز ہو رہی تھی وہ کیونکہ ایک نیرو ویو سے اسٹڈی یوز کی جا رہی تھی، اور اس وقت جو تھا زیادہ تر جو ایم تھا اسٹیٹس کا وہ کیا تھا کہ ہم نے آرمس کو جو ہے وہ کیونکہ ایک آرم ریس تھی، ٹھیک ہے، ایک سیکیورٹی تھریٹ تھا، آرم ریس کا کانسیپٹ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے، رائٹ. تو یہ اس وقت بیسکلی ریگولیٹ کر رہی تھی چیزیں، اور اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہو رہا تھا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہولی وار ہوئی مینس جہاد وار 1980s میں افغانستان میں، تو اس کا سوشل امپیکٹس کیا آیا. ٹھیک ہے، اس کا اکنامکس پر کیا امپیکٹ آیا، اکانومی بھی سفر ہوئی، رائٹ. پولیٹیکل اینڈ سوشل اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو ایک پولیٹیکل ٹرن آیا، پولیٹیکل شفٹ آیا. ٹھیک ہے، اور ایک سوشل امپیکٹ جو آیا وہ اس کا کیونکہ وار تھی وہ لوگوں کی لائف پر امپیکٹ آیا. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی وجہ سے کیونکہ ڈسٹرکشن بھی ہوئی تھی تو آرم کنٹرول کا کانسیپٹ آ گیا، تو اسٹریٹجی جو ہے بنائی گئی کہ آرم کنٹرول کیا جائے اور ڈس آرمامنٹ کیا جائے، مین ڈس آرم کیا جائے ان اسٹیٹس کو جن کے پاس کوئی ایسے ویپنس موجود ہیں، یا اسلحے کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے ڈیورنگ دا کولڈ وار. ٹھیک ہے، کولڈ وار اس کے بعد کا، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1973 کے بعد جو ایک آئل امبارگو لگایا گیا بائی دی عرب اسٹیٹ ورڈ دا ویسٹ، تو یہ بہت بڑا شفٹ تھا. اس کے بعد جو ہے اسٹریٹجیز جو ہیں وہ جو فیوچر کے لیے پلان کرنا شروع کی وہ کامیاب ہوئی. مینس کہ دنیا جو ہے وہ عام ریس سے ہٹ کر تو انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا، جیو اکنامکس کو، پالیٹکس کو اور سوشل امپیکٹس کو، اس کو فوکس کرنا شروع کر دیا تھا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ اکنامکلی اسٹرانگ ہے وہی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ اسٹیٹ کا اسٹیٹس اس کو مل سکتا ہے، کیونکہ آرمس پر ڈپینڈ نہیں کرتا. کیونکہ 1973 کے بعد دنیا نے، ویسٹ نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ آرمز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے اکانومی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بعد ایک بہت بڑا شفٹ آیا، ایک بہت بڑا پولیٹیکل شفٹ آیا، اور انڈر دیٹ ہم نے دیکھا کہ اس میں اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اسکوپ بھی واضح ہوا کہ جیو اکنامکس بیس پر ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل امپیکٹس بھی آئے، سوشل امپیکٹس بھی آئے، اور اس چیز کو پھر فوکس اس پہ فینومینا کو کرنا شروع کر دیا دنیا نے، اور آج تک اسی چیز کو فوکس کر رہی ہے دی انٹائر ورلڈ. ٹھیک ہے، اوکے. دیکھیں فردر آپ چلیں تو اب اسٹریٹجک اسٹڈیز نیچر اینڈ اسکوپ ذرا دیکھ لیجیے اس کا. سب سے پہلے یہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ایک ڈائیگرام ہے. ٹھیک ہے، کہ جب آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہو مینس کہ اسٹیبلشمنٹ آف اسٹریٹجی آپ نے اسٹیبلش کر لی، پھر فارمولیشن کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں گیپس کو دیکھا جاتا ہے، اس میں ڈسکشن کی جاتی ہے، پھر اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، اور امپلیمنٹیشن کے بعد اس کا اسٹریٹجک اسٹڈیز یا اسٹریٹجی جو ہے اس کو ایویلویشن کی جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اسٹریٹجی کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے واٹ وی ہیو گین، ہم نے کیا پایا ہے، اس کو ذرا ایویلویٹ کیا جائے، اب رزلٹ دیکھے جائے. پھر اس کے بعد آپ تمام چیزوں کو جب انالیسس کرتے ہو تو پھر ہم اس کو اسٹریٹجی کو کنٹرول کرتے ہیں، مینس کہ اب ہماری اسٹریٹجی ریفائن ہو گئی ہے اور اب ہمیں جو ہے اس طریقے سے اسٹریٹجی کو یا اپنی پلاننگ کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہو یا اس کا پروسیس دیکھ رہے ہو، اسٹریٹجی کا جو ہے فارمولیشن پروسیس ہے، اس میں آپ کو نیچر اسکوپ دونوں واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، رائٹ، جو کہ آپ کے ساتھ اوپر ڈسکشن ہو چکی ہے. اوکے، اب اس کی ذرا ایولیوشن آپ دیکھ لیجئے. تو ایولیوشن آف اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ابھی بات آپ سے کی کہ پوسٹ کولڈ وار 1945 ٹو 1991 ایک ایکڈیمک ڈسپلن رہا، رائٹ. 1950 ٹو 1980 تک گولڈن ٹائم تھا، اور اس میں اسٹریٹجک اسٹڈیز نے جو ہے وہ بڑا اس میں رول پلے کیا کہ جس طرح نیوکلیئر ڈیٹرنس آئی، لمیٹڈ وارفیئر کا کانسیپٹ ہمارے پاس آ گیا، مینس کہ نیوکلیئر وارس کو ڈیٹر کیا جائے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا 1945 کے بعد آج تک تو کوئی بڑی نیوکلیئر وار نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے پرووائڈ کرتا ہے ہمیں کہ یہ کافی حد تک کامیاب رہا ہے. پھر آپ کے پاس 1970s میں اسٹریٹجک آرم لمیٹیشن ٹریٹی جو ہے SALT I SALT II کے نام سے، یہ بھی اس کو انیشیٹ کیا گیا. پھر 90s میں جو ہے ایراز آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، 90s میں پھر اس کو پراپرلی ایز اے ڈسپلن کے طور پہ اس کو اسٹڈی کرنے جو ہے ہم نے دیکھا کہ دنیا نے اس کو اسٹارٹ کیا اپنی یونیورسٹیز میں، رائٹ، ایز این ایکڈیمک ڈسپلن کے طور پر آ گیا. 1991 میں کولیپس آف USSR آیا اینڈ کولڈ وار ختم ہو گئی. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کولڈ وار میں جو کچھ ہوا USSR کے ساتھ، جو انہوں نے اسٹریٹجیز پلان کی، جو امریکہ نے اسٹریٹجی پلان کی، اور رزلٹ میں 1991 میں جو ہے USSR کولیپس ہو گیا. فردر آپ دیکھیے تو سیکیورٹی اسٹڈیز ایمرج. اب اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ساتھ ہی پھر سیکیورٹی اسٹڈیز بھی آنی شروع ہو گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک پولیٹیکل شفٹ آیا، اور جس میں اینڈ ایمرج ہوئی فیوچر آف اسٹریٹجک اسٹڈیز. یہ سیکیورٹی اسٹڈیز جو ہیں اسی لیے ایمرج ہوئی تاکہ فیوچر آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کو جو ہے وہ پریڈکٹ کیا جا سکے. 2001 اینڈ آنورڈز میں نیو ورلڈ آرڈر ہمارے ساتھ میں سامنے آیا، اور یہ ساری جو ہے یہ اسٹریٹجیز پر بیس تھی. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے جو ہے وہ تمام چیزوں ایلیمنٹس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل ایونٹس that have been involved in promotion of the strategic studies. تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ کچھ آپ کو کوئی ایشو ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہوگی، میں آپ سے کویشچن کمنٹس کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی اس چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں، اور آپ شیئر بھی کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو، اور شیئر کرنے سے پہلے آپ جو ہے جب لائک کریں تو اس سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں چینل کو، تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں اس پہ جو ہیں وہ مل سکیں. تو انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے نائس ڈے.